मोहतरम सामीन और नाजरीन, स्टोरी टाइम विद शम्स में आपको खुश आमदीद। आज जो कहानी आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ उसका नाम है उम्मीद बेचता हूँ। ये कहानी मेरी किताब उम्मीद बेचता हूँ की 10 कहानियों में से एक है। आप समझ ही गए होंगे कि किताब का नाम इसी कहानी के नाम पर रखा है, तो इस कहानी से बहसियत लिखारी कुछ अलग सा रिश्ता है। उम्मीद है कि ये काविश आपके अदबी ज़ौक़ की शायाना शान होगी। आपके कमेंट्स हौसला अफजाई और रहनुमाई के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपका लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मुझे अपनी काविशों को जारी रखने के लिए आपकी पसंदीदगी का इजहार है। अगर आप ये किताब ख़रीदना चाहते हैं तो तफसील नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलते हैं हम कहानी की तरफ। आज की कहानी उम्मीद बेचता हूँ। 1857 की जंग आज़ादी के फौरन बाद तामीर होने वाली ये देव हैकल रेलवे स्टेशन की इमारत आज तक लाहौर की फसीलों के बाहर खड़ी है। लाहौर शहर सब स्काई की मानद इसके चारों तरफ फैला है। आवाज़ों का तूफान बरपा है। सुरमई धुएं की तहें हैं और आवारा कभी ना फना होने वाले प्लास्टिक के थैले मौजों के साथ महवे रक्स हैं। इस किला नुमा इमारत की तामीर का मकसद तो आज़ादी की मज़ीद तहरीकें कुचलना था, मगर जैसा कि खुदा का निज़ाम है, कुचलने वाले भी न रहे, लेकिन कुचले जाने वाले पीछे छोड़ गए। इस इमारत ने बहुत तहरीकें देखीं। गोलियों की तड़तड़ाहट से तोपों की घन गरज तक बर्दाश्त की, अंग्रेजी के हुक्म भी सुने और उर्दू की सिसकियां भी, फारसी के विदाई नोहे भी झेले और हिंदी की सरगोशियां भी। यही वो जगह थी जहां हिंदुस्तान के तूलो अर्ज से मतवाले मौज दर मौज एक नए वतन का ख्वाब दिल में सजाए आए और सिले में करारदाद पाकिस्तान की सौगात लेकर गए। और फिर इन्हीं दरो दीवार ने खून में लथपथ बोगियों को अपने सीने पर आकर रुकते देखा। यही इमारत तारीख़ इंसानी की सबसे बड़ी हिजरत का महवर भी ठहरी। इस खामोश तमाशाई ने पाकिस्तान बनते, हंसते, मुस्कुराते, फलते फूलते और फिर जख्मी होते, चिल्लाते और आखिर टूटते भी देखा। इन खामोश दीवारों में सदियों की तारीख पिना है। आज भी इसकी पहेली जैसी बल खाती रगों पर असदहे फुंकारते हुए आते हैं और चिंघाड़ते हुए चले जाते हैं। कई उम्मीदें, कई ख्वाब एक लम्हे को इसकी गोद में पनाह लेते हैं और फिर चारों नाचार वक्त के गर्दाब में खो जाते हैं। ये संगलाख दीवारें आने वालों के कह कहे और जाने वालों की सिसकियां सुनती जरूर हैं, मगर खामोश रहती हैं। इनका काम ना तो आने वालों को मायूस करना है और ना ही जाने वालों को रोकना। यह तो गर्दिश वक्त का एक मोहरा है, एक लम्हा है जो किसी की इब्तिदा और किसी की इंतहा बनता है। मेरा एक दोस्त कराची से आने वाला था। उसको लेने लाहौर के रेलवे स्टेशन पहुंचा। मुझे उससे मिलने की जल्दी थी, सो 1 घंटा पहले ही पहुंच गया। हाँ, अलबत्ता रेलगाड़ी को ऐसी कोई जल्दी ना थी, इसलिए उसकी आमद में 2 घंटे ताखीर थी। लोगों के बेहंगम हुजूम से बचता बचाता प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। एक कोना कुछ खाली नजर आया तो उसकी तरफ हो लिया। चाय वाले से चाय ली और महवे तमाशा हुआ। हम अपने हवा से खमसा के मामले में भी खुदगर्ज वाक़े हुए हैं। हम वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं, वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। आंख का दरीचा खुला हो तो किरणें बिला इम्तियाज नक्श बनाती हैं। इन मुंतशर नकूश में से हम वही देखते हैं जिस पर हमारी निगाह मुर्तकिज हो, मगर ये नकूश तो बिला इम्तियाज बनते हैं। कानून कुदरत है, रोशनी की हर किरण अपने साथ एक बसरी पैगाम लेकर आती है और आंख के पर्दे पर सब्त कर देती है। हमारा जहन ये तमाम मता समेट लेता है और महफूज कर लेता है। फिर इन्हीं मख्फी नकूश को तरतीब देकर कभी ख्वाब बुनता है, कभी शराब बिखेरता है, तो कभी मुस्तकबिल तराशता है। इसी तरह हर लम्हे लामहदूद आवाज़ें भी हमारी समात की चादर पर दस्तक देती हैं और महफूज हो जाती हैं। अब इस पूंजी को लाशूर का गर्दाब कह लीजिए या मुशाहिदे का समंदर,
یہی وہ بخیہ ہے جو ہماری ذات بنتا ہے اور ہمارے لیے زندگی کی راہیں متعین کرتا ہے۔ ہم سب انسنی انکہی کہانیاں ہیں جن کے محض چند اوراق ہی لوگوں پر عیاں ہوتے ہیں۔ بہت سی کہانیاں تو خاموشی سے جانے والوں کے ساتھ ہی چلی جاتی ہیں۔ لاہور کا یہ ریلوے اسٹیشن انہی انکہی انسنی کہانیوں کی آماج گاہ ہے۔ معاملہ نقطہ نظر کا ہے۔ اگر ریل کے ڈبے میں اپنی نشست پر بیٹھ کر باہر دیکھو تو لگتا ہے جیسے پلیٹ فارم پر کھڑا ہر شخص کسی اضطراب میں مبتلا ہے۔ کسی کو گاڑی چھوٹ جانے کا ڈر تو کسی کو اپنے پیارے، کوئی منزل کے انجانے خوف میں مبتلا تو کسی کی آنکھوں میں نئی منزلوں کی تلاش کی بے چینی، یہاں تک کہ سالوں سے آواز لگاتے چھابے والے، چائے والے اور دوسروں کے بوجھ میں برکت تلاش کرتے کلی سب ہی اضطراب میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ ایسے میں اگر کوئی مسافر اپنے پیاروں کو گاڑی میں بٹھا کر نیچے اترے تو کمال کا منظر پیش کرتا ہے، خود بے چین ہے اور ان کو ہاتھ ہلا ہلا کر تسلیاں دیتا ہے۔ یہ کچھ کھو جانے کا خوف ہماری ذات سے ایسا نتھی ہوا ہے کہ قبر تک نہیں چھوڑتا۔ نشست پر آرام سے براجمان اس مسافر کے لیے باہر شور ہے اور اندر سکون۔ اضطراب سفر کا نہیں منزل کا ہے۔ اس بے ہنگم دنیا میں کسی بات کا یقین ہونا بھی بڑی نعمت ہے۔ ٹکٹ لے لی، نشست مل گئی، اب تو بس منزل باقی ہے، سفر تو کٹ ہی جائے گا۔ اپنے ساتھ بیٹھے اجنبی مسافر زیادہ قریب لگتے ہیں اور باہر رہ جانے والے کوسوں دور۔ لیکن باہر سے تو کچھ اور ہی منظر نظر آتا ہے۔ لوہے کے زندان میں اپنے حصے کی ذرا سی جگہ پر سہما سمٹا وہ مسافر جو گھر والے اور گھرستی چھوڑ کر چلا ہے، ابھی کچھ ہی لمحوں میں پردیسی یا غریب الوطن کہلائے گا۔ بنیاد ہی تو سب کچھ ہے، اپنی زمین، اپنا آسمان، اپنا گھر، یہی تو ہم چاہتے ہیں۔ پھر یہ شخص کیوں ایک غیر منحصر منزل کی تلاش میں سرگرداں ہے؟ جب قدم جمانے کو زمین ہے تو آسمان کی وسعتوں یا سمندر کی اتھاہ گہرائیوں کو کیوں ٹٹولنا؟ ترس آتا ہے اس لاچار کو دیکھ کر۔ ہم پلیٹ فارم پر کھڑے رہ جانے والے ان کی آنکھوں میں اپنی جھلملاتی تصویریں تلاش کرتے ہیں۔ ہمیں ہر جگہ اپنا ہی تو عکس نظر آتا ہے۔ میری سوچ، میرے خیالات، میرے تجربات اور میرا نقطہ نظر، یہی تو قابل تقلید ہے۔ ہم سب نے اپنے ذہنوں میں ہر قول اور فعل کا ایک سانچہ بنا رکھا ہے اور سب کو اسی سانچے کی بنیاد پر پرکھتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ دوسرا ہمارے سانچے کو ہی معتبر جانے گا۔ تبدیلی ایک مشکل فیصلہ ہے۔ انہونی کا خوف، انجانی جگہ کا وہم اور پرایوں سے مٹ بھیڑ کا اضطراب تبدیلی کی سوچ کے جزو لازم ہے۔ جہاں تبدیلی کے انعامات ہیں وہاں اس کی قیمت بھی ہے۔ بہت کم لوگ یہ قیمت دینے کو تیار ہوتے ہیں، کیونکہ کبھی تو ان کی پونجی بمائے سود کے لوٹ آتی ہے اور کبھی اصل زر بھی کھو جاتا ہے۔ صاحب جی، قسمت کا حال جانیں گے، اور وہ بھی صرف 10 روپے میں؟ ایک دلچسپ سی آواز نے میرے تماشے کا پردہ گرا دیا۔ دائیں ہاتھ مڑ کر دیکھا تو ایک ادھیڑ عمر شخص ایک مٹی سے اٹے گتے کے ٹکڑے پر براجمان تھا۔ اس کے سامنے دھول کی رنگت کے کپڑے پر کچھ کارڈ الٹے پڑے تھے۔ ان پر جو مصوری کسی زمانے میں رنگین رہی ہوگی، اب صرف یاد ماضی کی مانند دھندلی تھی۔ اس کے دائیں ہاتھ لوہے کا پنجرا دھرا تھا، جس میں ایک چھوٹا سا سبز طوطا اپنی مٹکتی آنکھوں سے اپنے مالک کا ہی سوال دہرا رہا تھا۔ ایک کاغذ کا ٹکڑا، ایک پینسل، ایک گھڑا جسے ایک بسیدہ سی بوری لپیٹ کر ٹھنڈا رکھنے کا انتظام کیا گیا تھا، اور ایک لکڑی کا کالا بورڈ جس پر سفید چاک سے صرف 2 سطور لکھی تھیں۔ اپنی قسمت کی فال نکلوائیے، صرف 10 روپے میں۔ رہنے دو یار، میں تو گاڑی کا انتظار کر رہا ہوں، میں نے بلا وجہ ہی اکتا کر جواب دیا۔ پہلے ہی 2 گھنٹے کی تاخیر ہے۔ تم بھی فارغ ہی نظر آتے ہو، کام کیسا چل رہا ہے؟ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ حیرت ہوتی ہے کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی لوگ تم جیسوں کے ہاتھوں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ وہ طنزیہ انداز میں ہنسا۔ بھرے بیٹھے ہو صاحب، آپ جیسے لوگ خیرات تو دیتے نہیں، لیکچر اچھا دیتے ہیں۔
خیر، بڑے آدمی ہیں آپ، ٹھیک ہی کہتے ہوں گے۔ ہم ضرورت مند، ہمارا گاہک ضرورت مند، بھری جیب اور بھرے پیٹ کو قسمت سے کیا لینا دینا۔ آپ جیسوں کو خدا بس ڈوبتے ہوئے ہی یاد آتا ہے۔ اس کے طنز نے مجھے اس کی طرف متوجہ کر لیا۔ بڑا فلسفہ جھاڑ رہے ہو؟ کون بڑا آدمی؟ خدا کی ذات کا شکر ہے جو رزاق ہے اور پردہ رکھنے والا ہے۔ ہاں، البتہ اس بات پر کامل ایمان ہے کہ مستقبل کا خدا کی ذات کے علاوہ کسی کو علم نہیں۔ جو لوح محفوظ کا مصنف ہے، اس کے ہاتھ میں سب کی باغ دوڑ ہے۔ میں بھی ایمان والا ہوں صاحب۔ آپ کو کس نے یہ خبر دی کہ میں قسمت کا حال جانتا ہوں؟ آپ ہی نے کہا تھا نا کہ خدا ہی ہمارے روز و شب کا خالق ہے، تو جناب میرے ذمے یہ کام لگا ہے۔ من و سلوہ بھی ملے تو بھی تگ و دو تو لازم ہے۔ اپنی روزی کے لیے کوشش کرنا سنت ہے۔ زندگی میں اگر منزل کی جستجو نہ ہو تو انسان اور جانور میں فرق ہی کیا رہ جاتا ہے؟ اسی منزل کی خواہش ہی تو ہمیں صنم سے انسان بناتی ہے۔ بس یہی میرا کام ہے۔ میں منزل کی تگ و دو کرنے والوں کو تنک کا سہارا دیتا ہوں، باقی رب کی مرضی۔ حالت فقیرانہ اور باتیں دانش مندانہ، کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہو؟ جاؤ جا کر کوئی ڈھنگ کا کام کرو، معاشرے کا کارآمد حصہ بنو، کہانیاں لکھو، علم پھیلاؤ۔ مجھے اپنے لہجے میں اس کی بات کی سچائی اور اپنے غرور کا طنز تو محسوس ہوا جیسے میں نے نظر انداز کر دیا۔ اور کیا کروں صاحب، کہانیاں ہی تو لکھ رہا ہوں۔ یہ فالیں کہانیاں ہی تو ہیں، اور لوگ نقاد کچھ یقین کر لیتے ہیں اور کچھ ہنس کر ٹال دیتے ہیں۔ کہانی پسند آ جائے تو اجرت دے جاتے ہیں، ورنہ گالی۔ مگر ذمہ ایک کام لگا ہے سو کر رہا ہوں۔ اپنے حصے کا رزق مل جاتا ہے، گھر کا چولہا جل رہا ہے، کام چل رہا ہے۔ تم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو، ان کے جذبات سے کھیل رہے ہو، ان کی کمزوریوں کو کاروبار کر رہے ہو، حرام کماتے ہو، حرام کھاتے ہو۔ میرے لہجے کی کاٹ بے رحم تھی۔ چلیں دیکھتے ہیں، اس نے سکون سے جواب دیا۔ آپ کے پاس بھی وقت ہے، میرے پاس بیٹھیے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی خدا کا بندہ آ ہی جائے، خود ہی ملاحظہ کر لیجیے گا، ورنہ میرے تاثر کا سانچہ تو آپ نے تراش ہی رکھا ہے۔ ہاں، ایک گزارش ہے، اگر کوئی آ ہی جائے تو اپنے لفظوں کے موتی اس کے جانے تک سنبھال کر رکھیے گا۔ اس نے ایک مٹی سے اٹا گتے کا ٹکڑا میری طرف بڑھایا، جسے میں نے جھاڑا اور اس کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ مجھے میاں مٹھو کے گن گنوانے لگا۔ خدا جانے انسان کی جانور کے ساتھ اتنی افہام و تفہیم کیسے ہو جاتی ہے۔ نہ زبان کی مماثلت، نہ ثقافت کا رشتہ، نہ مذہب کا بندھن، اور نہ ہی خون کی تقلید، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم تھے۔ مجھے تو فال کے پتے محض دکھاوا ہی لگے، اصل کمال تو طوطے کا تھا۔ بحیثیت انسان ہم انسانوں پر ذرا کم ہی یقین رکھتے ہیں، شک رہتا ہے، شاید اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ جب ایک بے ضرر پرندہ فال کا پتا اٹھاتا ہے تو اس کی معصومیت پر کسی کو شک نہیں ہوتا۔ ہمارا اس سے لین دین کا کوئی تعلق نہیں، اسے ہم سے، ہمارے ماضی، ہماری خامیوں اور خوبیوں، یہاں تک کہ ہمارے مستقبل سے بھی کوئی سروکار نہیں۔ اس کی آنکھوں میں ہمارے لیے جذبات کی رتی تک نہیں، اسے ہمارے نمود و نمائش کی کوئی پرواہ نہیں۔ شاید اسی لیے ہم اس پر یقین کر لیتے ہیں، اسے معصوم کے لقب سے اس لیے نوازتے ہیں کیونکہ وہ ہماری اصل نہیں جانتا۔ انسان ہمیشہ اس سے ڈرتا ہے جو اس کے باطن سے واقف ہو۔ بھائی، کیا قسمت کا حال بتاتے ہو؟ ایک تھکی ماندی آواز نے ہم دونوں کو چونکا دیا۔ نہیں بھائی، میں کون ہوتا ہوں قسمت کا حال بتانے والا؟ ہاں، البتہ خدا کے حکم سے یہ معصوم طوطا فال نکالتا ہے، میں تو محض پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ فال والا گویا ہوا، اس کا لہجہ جذبات سے عاری تھا۔ کتنے پیسے لوگے؟ مسافر نے استفسار کیا۔ قیمت تو لکھی تھی بورڈ پر، شاید نہ پڑھ سکتا ہوں۔ 10 روپے، فال والے نے جواب دیا۔ بہت زیادہ ہیں۔
ایک نحیف سا جواب آیا، کیا کریں بھائی، پیٹ کا دوزخ ساتھ لگا ہے اور آپ ہی وسیلہ ہیں، پھر اس میاں مٹھو کے نخرے بھی تو اٹھانے ہوتے ہیں۔ اس بار اس کے لہجے میں ہلکی سی کھنک سنائی دی۔ آدمی چالاک ہے، میں نے سوچا، مکڑی کی طرح جالا بن رہا ہے۔ اچھا چلو، یہ لو 10 روپے، بتاؤ کیا لکھا ہے میری قسمت میں۔ اس مسافر کے الفاظ ہارے ہوئے جواری کے پتوں کی مانند مٹیالے کپڑے پر بکھر گئے۔ فال والے نے فوراً 10 روپے اپنی جیب میں ڈالے اور بولا، فال نکالنے سے پہلے ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لو، مجھے معلوم نہیں کہ تمہاری فال میں کیا لکھا ہے، جو لکھا ہوگا وہی بول دوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، چاہے تمہیں برا لگے۔ ٹھیک ہے، مسافر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پانی پیو گے؟ فال والے نے ایک دم سوال داغ دیا۔ میں اور مسافر دونوں ہی اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ پانی پیو گے؟ اس نے مسافر سے پھر پوچھا۔ ہاں مہربانی۔ اس کی ہاں کی گرم جوشی اس کا پیاسا ہونے کی تصدیق کرتی تھی۔ فال والے نے گھڑے سے ایک گلاس پانی بھرا اور اسے دے دیا، جسے وہ گھٹا گھٹ پی گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ افتخار۔ کہاں سے آئے ہو؟ جنگ سے۔ جنگ شہر سے؟ نہیں، اس کے نزدیک ایک قصبہ ہے، وہاں سے۔ لاہور میں کوئی ہے؟ نہیں، اکیلا ہی آیا ہوں۔ ماں باپ؟ ہاں ہیں، ضعیف ہیں۔ شادی ہو گئی؟ نہیں، ابھی نہیں۔ افتخار جو اب تک سر جھکائے بیٹھا تھا ایک دم چوکنا ہو گیا۔ اس نے سر اٹھایا اور فال والے کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ تم یہ سب سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس کا لہجہ سرد تھا۔ تم لاہور پہلی بار آئے ہو، پھر یہ نہ کہو کہ لاہوریوں نے پانی بھی نہیں پوچھا۔ فال والے نے نرم لہجہ اور چہرے پر دھیمی مسکراہٹ تھی۔ افتخار پھر زمین کو گھورنے لگا۔ چل بھائی میاں مٹھو، اپنے افتخار بھائی کی قسمت کا حال بتا، نکال اس کے حصے کی فال۔ اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا اور ایک سوکھی ٹہنی آگے بڑھائی۔ میاں مٹھو بڑی شان سے اس ٹہنی پر سوار ہو گیا اور فال والے نے اسے فال کے پتوں کے قریب کپڑے پر اتار دیا۔ اب میاں مٹھو نے ہلکے ہلکے سے ٹہلنا شروع کیا۔ وہ ہر پتے کے پاس رکتا، دیکھتا اور آگے بڑھ جاتا۔ ایک چکر، دوسرا چکر۔ افتخار کی آنکھوں میں بے چینی اور اضطراب بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ تیسرا چکر، اور پھر وہ 7ویں نمبر پر پڑے فال کے پتے کے پاس رک گیا۔ اس نے اپنی چونچ سے وہ پتا اٹھایا جسے فال والے نے بڑی تندہی سے اچک لیا۔ اس نے پتے کو ہاتھ میں پکڑا اور اسے غور سے پڑھنا شروع کیا، جیسے اس پر موجود آڑی ترچھی لکیروں اور ہندسوں کو معنی پہنا رہا ہو۔ پھر اس نے پینسل اٹھائی اور کاغذ پر کچھ لکھنے لگا۔ آخر میں اس نے کارڈ اور کاغذ دونوں ہی اپنی جگہوں پر واپس رکھے اور کھنکار کر سیدھا بیٹھ گیا۔ اس کی نم آنکھوں میں ایک کائنات تھی، جیسے صدیوں کا سفر کر کر آیا ہو۔ کیا لکھا ہے؟ افتخار نے ہلکے سے پوچھا، جیسے خود بھی جواب سے خوفزدہ ہو، مگر فال والا خاموش رہا۔ کیا لکھا ہے؟ اس بار افتخار کے لہجے میں ترشی کا تڑکا تھا۔ پہلے 3 مہینے بہت مشکل ہے، فال والا ایسے بولا جیسے کوئی عفریت ہو۔ رزق میں تنگی ہے، شاید کچھ لوگ بھی دھوکہ دیں، بہت کڑا وقت ہے، لیکن یہ ایک امتحان ہے۔ ان 3 مہینوں کے بعد خیر ہے، خدا کی رضا سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر تم ہمت کرو، دعا کرو اور کوشش کرو۔ 3 مہینے بوجھ کے ہیں، اٹھا سکتے ہو تو وہ راہ لاہور، نہیں اٹھا سکتے تو اگلی گاڑی سے لوٹ جاؤ۔ افتخار جیسے بت سا بن گیا۔ اس کی ایک دوسرے سے نبرد آزما انگلیاں اس کے اندر کی کشمکش کی آئینہ دار تھیں۔ اس کا سر ابھی بھی جھکا تھا، مگر بدن میں تناؤ تھا۔ وہ ہلکا ہلکا ہل بھی رہا تھا، جیسے وجد کے عالم میں ہو۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ اٹھا۔ اس نے فال والے کی طرف دیکھا اور بغیر کچھ کہے ریلوے اسٹیشن کے برآمدے سے ہوتا ہوا لاہور کی بھیڑ میں گم ہو گیا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے الجھ کر پوچھا۔ ایک شخص جو پہلے ہی مجبور تھا، تنگ دستی کا شکار تھا، تم نے اس سے بھی 10 روپے چھین لیے۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟
خود غرضی، فریب، جرم بول لیا۔ اس کی آواز جیسے کسی سرد خانے سے آئی ہو۔ اب سنو، یہ شخص گھر چھوڑ کر آیا ہے، ماں چھوڑ کر آیا ہے، سر کا سایہ اور بھوک کی دوا چھوڑ کر آیا ہے۔ کچھ تو مجبوری رہی ہوگی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اس مجبوری میں بے شرمی سے جیے جاتے ہیں، مگر یہ نہیں، یہ کچھ کرنا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، منزل کی خواہش ہے مگر اس کا تعین نہیں، جسم تیار ہے لیکن ذہن خلفشار کا شکار ہے۔ ابھی تو یہ اپنے فیصلے پر پشیماں ہوگا، راتوں کو چھپ کر روئے گا، کسی جاننے والے کی بھیڑ چڑھ جائے گا، شاید کسی سڑک کے کنارے پر سوتا بھی ملے، نوکری کے لیے التجائیں کرے گا۔ ابھی تو اسے سچ مچ کی افلاس اور مجبوری کا مطلب بھی معلوم نہیں۔ اس سب کو تیاگنے کے لیے وقت چاہیے، سہارا چاہیے، رونے کو کاندھا اور بہلانے کو آسرا چاہیے۔ نہیں ہے اس کے پاس، آپ کو بھی معلوم ہے کہ نہیں ہے اس کے پاس۔ جناب علی اس گندے کپڑے سے یہ 3 مہینے کا راشن لے کر اٹھا ہے۔ اس نے مان لیا ہے کہ 3 ماہ تو اذیت کے ہیں لیکن پھر برکت ہے، اور یہ فیصلہ اس نے خود کیا ہے۔ میں نے تو فقط انتخاب کی سہولت دی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے ظلم کیا، جرم کیا۔ میں نے تو 10 روپے میں امید بیچ دی ہے۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو قیمت لگائیں۔